बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इस्मा शौकत और मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज की दो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। इमरान खान वज़ीर आज़म बनने के लिए अहल करार, आधी रात को धांधली की कोशिशें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। ताकतवर हल्के जो है उस पर क्या सिचुएशन है, ताकतवर हल्के में किस तरह से पीटीआई के उम्मीदवारों को जो है वो मुकम्मल तौर पर कामयाबी मिली है। आर्मी चीफ के मुतालिक एक हैरानकुन वाकया हुआ है, ये वाकया क्या है और एक अहम नोयत की खबर आ रही है। जिन 30 हलकों में नताइज तब्दील करने की कोशिश की गई, इन हलकों में नताइज कैसे रिवर्स हो गए ये भी आपको बताएंगे और इसकी अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़, इमरान खान के साथ कौन से बड़े इत्तेहादी शामिल होने जा रहे हैं। नवाज शरीफ के जाने के मुतालिक क्या अहम तरीन खबरें आ रही हैं, वो लंदन जा रहे हैं और उनके लंदन की वापसी क्यों है ये आपको बताएंगे। और इस वक्त इमरान खान के हवाले से जो खबरें हैं उनकी डिटेल्स अंदरूनी कहानी राजा साहब से जानेंगे। लेकिन साथ ही साथ मरियम नवाज के साथ एक हैरानकुन वाकया हुआ है, वो वाकया क्या है ये भी बताएंगे। बात कर लेते हैं आज की पहली अहम ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से। इमरान खान वजीर आजम बनने के लिए अहल करार, आधी रात को धांधली की कोशिशें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। ताकतवर हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तरह से कामयाबी मिली है और आर्मी चीफ के मुताबिक एक अहम नोयत की खबर आ रही है। जिन 30 हलकों में नताइज तब्दील करने की कोशिश की गई, उन हलकों में नताइज कैसे रिवर्स हो गए और ये आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन खबर बताएं कि हुकूमती ज़राए की कंफर्म रिपोर्ट है कि आईजी पंजाब ने हिदायत दी हैं कि सबको आरोज के दफातर से निकाल दें और रिजल्ट मैनेज करें। तमाम उम्मीदवारों और पोलिंग एजेंट्स को इमरान खान की हिदायत हैं कि रिजल्ट के बगैर आरओ के दफ्तर ना छोड़ें। पीटीआई के तमाम पेजेस पर यह हिदायत जारी कर दी गई हैं। तमाम इंसाफियंस पुरअमन तरीके से अपने मुतल्लिका आरोज के दफ्तर के बाहर जमा रहें। राजा साहब मुझे बताइएगा कि ये आधी रात को धांधली की जो कोशिशें हो रही हैं ये कैसे नाकाम हो चुकी हैं। इसके अलावा आर्मी चीफ के मुतालिक एक अहम खबर, हसास खबर आ रही है, वो खबर क्या है और जिन 30 हलकों में नताइज तब्दील करने की कोशिश की गई, इन हलकों में नताइज कैसे रिवर्स हो गया। हमारे नाज़रीन के साथ आप क्या शेयर करेंगे। देखें, इस बार जिन 41 हलकों के डिसीजंस रिवर्स किए गए हैं उनके मुतल्लिक मेरे पास ये बड़े अहम किस्म के डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में किस किस्म के शवाहिद हैं और किस किस्म के इंकशाफात किए गए हैं, ये इंकशाफात भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। और आर्मी चीफ के मुतल्लिक जिस वाक़े का आपने ज़िक्र किया, एक मुसद्दका वाक़या, एक इंतहाई हसास नोयत की खबर, ये भी क्विकली अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। और उसके बाद जो 3 इंतहाई तकलीफ़देह नोयत की वीडियोज़ वायरल हुई हैं, इन वीडियोज़ के कुछ मनाज़िर भी अपने नाज़रीन को दिखाते हैं और इन वीडियोज़ से जुड़ी खबर भी अपने नाज़रीन के सामने रखते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के मरकज़ी न्यूज़ चैनल्स ने ये जो वीडियोज़ हैं इनको नशर नहीं किया, इनसे जुड़ी खबर को पाकिस्तानी चैनल्स की वेबसाइट तक पर पब्लिश नहीं किया गया। लेकिन पहले आपको आर्मी चीफ के मुतल्लिक जो वाक़या है इससे आगाह करते हैं। ये एक ऐसा वाक़या है जिसका ताल्लुक़ बराह रास्त इमरान खान साहब से भी है, इसी वाक़े का ताल्लुक़ नवाज शरीफ से भी है और ये एक ऐसा वाक़या है जो कि बराह रास्त शहबाज शरीफ से भी जुड़ा हुआ है। अब ये वाक़या जो है ये एक इंतहाई हसास नोयत की और आला तरीन सतह की फ़ौजी क़यादत की ब्रीफिंग के मुतल्लिक है। यानी एक ऐसी फ़ौजी ब्रीफिंग जिसको आर्मी चीफ ने खुद चेयर किया, आर्मी चीफ ने इस फ़ौजी क़यादत की खुद, इस फ़ौजी इजलास की खुद सदारत की। और यहाँ पर फिर इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक इंतहाई अहम नोयत का सवाल भी किया गया। इमरान खान साहब जो इस वक्त पाकिस्तान में 81% तक मकबूल हैं, जिन्होंने केपी में क्लीन स्वीप कर लिया इलेक्शन में, और इसी तरह पंजाब में भी असल में उनकी बर्तरी 66% से ज़्यादा थी और कराची में भी इमरान खान साहब के मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया और आईएसआई की एक करीबी शख्सियत की एक ताज़ा तरीन उस पर गवाही भी आ गई है और उनकी एक वीडियो भी वायरल है। ये वीडियो भी आज के प्रोग्राम में अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे। अब ये जो आला तरीन सतह का फ़ौजी इजलास था जिसमें आर्मी चीफ खुद भी मौजूद थे,
یہاں پر 3 مزید جنرلز بھی اس اعلیٰ ترین سطح کی فوجی بریفنگ میں شریک تھے۔ اس بریفنگ کے 2 حصے تھے اور یہ ایک انٹر ایکٹیو سیشنز پر مشتمل اور مبنی بریفنگ تھی۔ ایک حصہ ایسا تھا جس میں دہشت گردی کے امور اور پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے خود آرمی چیف نے اور ان 3 اعلیٰ ترین جنرلز نے بریفنگ دی، لیکن اسی بریفنگ کا جو دوسرا حصہ تھا یہاں پر ایک بڑا ناقابل یقین واقعہ ہوا، بہت ہی سرپرائزنگ نوعیت کا ایک واقعہ آرمی چیف کے سامنے ہوا۔ اسی وجہ سے یہ بڑی حساس نوعیت کی خبر بن گئی، کیونکہ یہاں پر جو انٹر ایکٹیو سیشن تھا، جو سوال جواب کا سیشن تھا، یہاں پر 3 ایسے سوالات کر لیے گئے کہ ان میں سے ایک سوال پر ایسا جواب آیا آرمی چیف کا جس پر ہال میں اچانک سناٹا چھا گیا اور سب حیران پریشان رہ گئے کہ آرمی چیف کی جانب سے یہ کس قسم کا جواب آیا ہے۔ اب ان میں سے پہلا جو سوال ہے یہ شہباز شریف کے متعلق کیا گیا، دوسرا سوال نواز شریف کے متعلق کیا گیا جو کہ اصل میں یاسمین راشد سے بھی شکست جنہوں نے کھائی، لیکن اس حلقے کی جو کہانی ہے یہ بھی تھوڑا آگے چل کر بتاتے ہیں کہ اندرونی کہانی کیا ہے اور آدھی رات کو اصل میں ہوا کیا تھا۔ اور اسی طرح پھر عمران خان صاحب کے متعلق بھی ایک بہت کلیدی نوعیت کا سوال کیا گیا جو پاکستان میں وفاق کی واحد علامت ہیں، جن کی اس سے پہلے بھی اسلام آباد کی 3 نشستیں انہوں نے جیتی تھیں، کے پی میں، پنجاب میں، گلگت بلتستان میں ان کی حکومت تھی، کراچی کے شہری علاقوں کا مینڈیٹ ان کے پاس تھا، یعنی سندھ کے شہری علاقوں کا مینڈیٹ ان کے پاس تھا، اور پھر بلوچستان میں بھی ان کی مخلوط حکومت تھی، یعنی واحد لیڈر جو کہ پاکستان کو وفاق کی طرح ایک اکائی میں پرو کے رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ نون لیگ تو ظاہر ہے کہ صرف ایک چند حلقوں کی جماعت تھی اور یہ الیکشن میں ثابت بھی ہو گیا، اور اسی طرح پیپلز پارٹی جو ہے یہ صرف اندرون سندھ کی جماعت ثابت ہوئی ہے۔ اب اس پوری سچویشن کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو آرمی چیف سے ایک سوال شہباز شریف کے متعلق کیا گیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ شہباز شریف جو ہیں یہ ہمیشہ بیک ڈور سے اور چور دروازوں سے اسٹیبلشمنٹ یعنی فوجی قیادت سے رابطے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور فوجی قیادت سے ریلیف لیتے ہیں۔ اب اس سوال پر ایک جنرل اٹھے اور اس کے بعد ایک بڑا غیر معمولی واقعہ ہوا، کیونکہ یہ جو جنرل صاحب ہیں یہ اس سوال کا جواب دینا چاہتے تھے، لیکن آرمی چیف نے انہیں بٹھا دیا اور آرمی چیف نے اس سوال کا جواب بھی خود دیا۔ آرمی چیف نے اس سوال کے جواب میں یہ تاثر دیا کہ شہباز شریف کے متعلق یہ جو خبریں لگتی ہیں یا جو تجزیے ہوتے ہیں کہ شہباز شریف ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی خوشامد کرتے ہیں، تو یہ تجزیے اور یہ خبریں درست ہیں، لیکن اس کے بعد نواز شریف کے متعلق جو سوال کیا گیا اس پر پورے ہال میں موجود جہاں 2 خواتین اینکر بھی موجود تھیں یہ بھی حیران پریشان رہ گئیں کہ وہ نواز شریف جو کہ اشتہاری مفرور اور مجرم قرار پائے اور ابھی الیکشن میں ان کو بدترین شکست بھی ہوئی، ان کے متعلق جب ایک سوال کیا گیا تو اس پر آرمی چیف نے بہت ہی حیران کن نوعیت کا جواب دیا۔ اس سے آگے چل کر آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ خان صاحب کے متعلق جب سوال کیا گیا تو اس کا آرمی چیف نے کیا جواب دیا۔ اب نواز شریف کے متعلق یہ سوال کیا گیا کہ نواز شریف جو ہیں ان کے حوالے سے آرمی چیف اور فوجی قیادت کا کیا موقف ہے، کیا پالیسی ہے، اور نواز شریف کے متعلق یہ بھی سوال کیا گیا آرمی چیف سے کہ آپ کی زندگی کا سب سے تلخ لمحہ کون سا تھا، آپ کے کریئر کا سب سے مشکل اور بہت ہی پیچیدہ نوعیت کا لمحہ کون سا تھا۔ اب اس پر ایک اور جنرل صاحب جو ہیں وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ آرمی چیف سے ان کی ذاتی زندگی کے متعلق سوالات نہ کیے جائیں، آپ کوئی اور قسم کے سوالات کریں، لیکن آرمی چیف نے ان جنرل صاحب کو روکا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس سوال کا جواب میں خود دوں گا۔ اب نواز شریف کے متعلق جب انہوں نے جواب دینا شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ میری زندگی میں ایک موقع ایسا آیا جب میں نواز شریف کے خلاف سخت ترین کارروائی کرنا چاہتا تھا، جب میں یہ چاہتا تھا کہ نواز شریف کو میں سزا دلواؤں،
جب میں نواز شریف کے ایک قریبی ساتھی کو بھی سزا دلوانا چاہتا تھا، کیونکہ اچانک فوج کے اندر سے میرے اوپر یہ دباؤ آ گیا، اور مجھے فوج کے اندر سے دباؤ سے مراد یہ ہے کہ فوج کے اندر سے یہ سینٹیمنٹ آ گیا کہ نواز شریف کے خلاف کارروائی کی جائے۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ جو واقعہ ہے، جب یہ واقعہ سنایا تو سب حیران پریشان رہ گئے کہ نواز شریف نے اصل میں کیا کیا، جس کے اوپر آرمی چیف کو اس طرح کے الفاظ بولنے پڑے۔ یہ واقعہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن کوئکلی عمران خان صاحب کے متعلق جو زیادہ اہم خبر ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب اور آرمی چیف کے متعلق یہ جو واقعہ ہے، اس میں آرمی چیف سے براہ راست عمران خان صاحب کے متعلق ایک سوال کیا گیا، اور اس سوال سے پہلے دو ایسے کردار ہیں جو کہ بڑے مسٹیریس کردار ہیں، جن کا تعلق براہ راست مریم نواز سے ہے۔ یہ دونوں کردار براہ راست فوج کے خلاف ایک سازش میں ملوث تھے، ان کے خلاف بھی، ان کے متعلق بھی ایک سوال کیا گیا، اور یہ جو سوال تھا یہ اس لیے کیا گیا کہ آئی ایس آئی کے جو دو اعلیٰ ترین جنرلز ہیں، انہوں نے ایک رپورٹ سبمٹ کی۔ یہ رپورٹ جی ایچ کیو کو سبمٹ کی گئی۔ یہ رپورٹ 3 مختلف دستاویزات پر مشتمل اور مبنی رپورٹ تھی، اور اس رپورٹ میں مریم نواز کی ایک انتہائی گھناؤنی واردات کا ذکر تھا، اور اسی گھناؤنی واردات کے ناقابل تردید شواہد بھی موجود تھے، اور پھر ایک واٹس ایپ پیغام، جس کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اسکرین شاٹ بھی دکھائیں، ایک واٹس ایپ پیغام یعنی موبائل واٹس ایپ پیغام بھی تھا، تو اس کا ڈیٹا بھی آئی ایس آئی کے ان اعلیٰ ترین آفیشلز کے پاس تھا جب انہوں نے مریم نواز کے متعلق یہ جو پورا ایک کیس تھا اس کو انٹیروگیٹ کیا۔ اب مریم نواز کے متعلق یہ جو کیس ہے، جب اس کو انٹیروگیٹ کیا گیا، یعنی جب اس کی تحقیقات کی گئیں، تو اسے مکمل طور پر خفیہ رکھا گیا۔ میڈیا کے لیے کسی قسم کا کوئی اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا، جان بوجھ کر کسی سورس کے ذریعے بھی خبر جو ہے وہ باہر نہیں لائی گئی۔ عام طور پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ذرائع سے کسی صحافی کو خبر دے دی جاتی ہے، اور اس طرح سے فوج جو ہے وہ اپنا موقف سامنے لے آتی ہے، لیکن اس مرتبہ فوج نے بہت احتیاط سے کام لیا، اور سورس کے ذریعے بھی کوئی خبر باہر نہیں لائی گئی۔ آئی ایس آئی نے 2 مراحل میں یہ تحقیقات مکمل کی۔ پہلے مرحلے میں 7 لوگوں کو انٹیروگیٹ کیا گیا، دوسرے مرحلے میں 5 لوگوں کو انٹیروگیٹ کیا گیا، اور پھر ایک واٹس ایپ میسج پکڑا گیا جس کے متعلق یہ پتہ چلا کہ یہ جو واٹس ایپ میسج ہے یہ براہ راست مریم نواز کی جانب سے کیا گیا واٹس ایپ میسج تھا، اور یہ ایک ایسا میسج تھا جو کہ براہ راست آرمی چیف کے خلاف سازش پر مبنی تھا۔ اس میں ڈائریکٹلی آرمی چیف کے خلاف سازش کی گئی تھی۔ اس وجہ سے چاروں ناچار آئی ایس آئی کو خفیہ طریقے سے مریم نواز کے خلاف یہ ساری تحقیقات کرنی پڑی، اور اس تحقیقات کا ذکر جو ہے اسی بریفنگ میں جہاں عمران خان صاحب کے متعلق سوال ہوا، اسی بریفنگ میں اس تحقیقات کے متعلق بھی ایک سوال کیا گیا، کیونکہ یہ جو دونوں کریکٹرز ہیں مریم نواز کے قریبی، ان دونوں کے نام بھی آپ کو بتاتے ہیں، جن کا نام لے کر یہ سوال آرمی چیف کے سامنے رکھا گیا، اور پھر وہاں پر ایک بڑا سرپرائزنگ واقعہ ہوا۔ اب یہ جو دونوں کردار ہیں، ان دونوں کرداروں نے اصل میں مریم نواز کی کچھ ٹیلی فون کالز ریسیو کی، ان کے پاس مریم نواز کے کچھ واٹس ایپ میسیجز بھی پڑے ہوئے تھے، اور ان واٹس ایپ میسیجز میں اور اسی طرح کچھ ای میلز میں براہ راست مریم نواز جو ہیں وہ آرمی چیف اور فوجی قیادت کے خلاف سازش میں ملوث تھیں، کیونکہ وہ آرمی چیف سے اپنے سیاسی مقاصد پورے کروانا چاہتی تھیں۔ اب اس پوری سچویشن میں جی ایچ کیو کے لیے اور آرمی چیف کے لیے بھی یہ بڑا سرپرائزنگ تھا کہ نواز شریف نے آرمی چیف کی تقرری میں سب سے اہم کردار ادا کیا، لیکن اس کے باوجود مریم نواز جو ہے وہ کس قسم کی گھناؤنی سازش کر رہی ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور بڑا سرپرائزنگ واقعہ یہ ہوا کہ خود اسی بریفنگ کے اندر یہ بھی انکشاف ہو گیا کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے براہ راست جا کے نواز شریف کو شٹ اپ کال دی۔ ڈی جی آئی ایس آئی نواز شریف کے ساتھ ملے، ان کے سامنے مریم نواز کے خلاف جو شواہد تھے وہ نواز شریف کے سامنے رکھے، اور نواز شریف جو ہیں ان شواہد کے اوپر کسی قسم کی وضاحت نہیں دے سکے۔ ایک طرح سے انہوں نے اعتراف جرم کر لیا، لیکن جو واٹس ایپ میسج تھا وہ بہت ہی حساس نوعیت کا تھا، کیونکہ اس واٹس ایپ کے متعلق جب جیو فینسنگ کروائی گئی
اور جب موبائل ڈیٹا نکالا گیا تو پھر 2 مزید کرداروں کے نام سامنے آ گئے۔ یہ دونوں کردار جو ہیں یہ مریم نواز کے انتہائی قریبی کردار ہیں۔ اب اس کے بعد اسی ڈیٹا کے ذریعے یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ دونوں کردار جن لوگوں سے رابطے میں تھے انہوں نے کس کس شخصیت کو فون کیا، اور ایک ٹرائکا جو ہے یہ اسٹیبلش ہو گئی کہ مریم نواز براہ راست آرمی چیف کے خلاف کتنی گھناؤنی، کتنی گھٹیا قسم کی سازش کر رہی تھی۔ اب اس پوری سچویشن میں جب آرمی چیف کے پاس یہ فائل پہنچائی گئی تو ان کے لیے بھی یہ بہت سرپرائزنگ تھا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک بڑا غیر معمولی فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے فوری طور پر DGISI کو بلایا۔ اس کے بعد چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی سے ریکویسٹ کی گئی، وہ بھی آئے، پھر پاک بحریہ کے سربراہ اور پاک فضائیہ کے سربراہ بھی آئے۔ اس طرح پوری فوجی قیادت کا سب سے ہائی پروفائل جو اجلاس ہے، یعنی سب سے ہائی پروفائل میٹنگ جو ہے یہ ہوئی آرمی چیف کی زیر صدارت۔ اب یہاں پر مریم نواز کے متعلق جو ڈاکومنٹ تھا جس کو ISI نے انٹروگیٹ کیا، یہی ڈاکومنٹ اور یہ شواہد جو ہیں یہ مریم نواز کے متعلق اس میٹنگ میں رکھے گئے، اور پوری جو فوجی قیادت ہے وہ اس ڈاکومنٹ کو دیکھ کے اور ان شواہد کو دیکھ کر حیران پریشان رہ گئی۔ اور اس کے بعد آرمی چیف نے، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی نے اور DGISI نے ایک اور بہت غیر معمولی فیصلہ کیا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اب یہ جو فیصلہ کیا گیا وہ یہ تھا کہ ڈائریکٹ یہ تمام شواہد نواز شریف کو دکھائے جائیں۔ جب آرمی چیف اور DGISI نے نواز شریف کو یہ شواہد براہ راست دکھائے، پہلے تو نواز شریف نے خود کو اور مریم نواز کو بچانے کے لیے ٹال مٹول کرنے کی کوشش کی، لیکن بعد میں وہ دھمکیوں پر اتر آئے، اور انہوں نے یہ دھمکی دی کہ اگر فوجی قیادت نے اس سازش کے اوپر میرے خلاف یا مریم نواز کے خلاف کوئی کارروائی کی تو میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے آرمی چیف اور DGISI دونوں کو ان کے عہدوں سے ہٹوا دوں گا، دونوں کو برطرف کروا دوں گا۔ اور اسی سازش کے متعلق پھر آرمی چیف سے ایک سوال اسی بریفنگ میں کیا گیا، جہاں عمران خان صاحب کے متعلق بھی سب سے اہم سوال کیا گیا تھا۔ اب یہاں پر آرمی چیف سے ایک تو سوال یہ کیا گیا کہ جو ایک فوج کے خلاف بدترین سازش تھی، اس میں کیا مریم نواز ملوث تھیں، اور کیا اس میں مریم نواز کے 2 قریبی ساتھی ملوث تھے جن کے آپ کے سامنے نام بھی رکھتے ہیں، اور پھر خان صاحب کے متعلق بھی ایک سوال کیا گیا۔ اب پہلے جب سوال کیا گیا مریم نواز کے متعلق تو آرمی چیف نے اپنے جواب میں یہ تاثر دیا کہ ہاں آرمی چیف کے خلاف سازش ہوئی، مریم نواز اور اسی طرح ان کے 2 قریبی کردار اس میں شامل تھے۔ آرمی چیف نے اس تاثر کی نفی نہیں کی، اور یہ بھی کہا کہ یہ بڑا سرپرائزنگ تھا کہ فوجی قیادت کے خلاف اس قسم کی سازش کی جائے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کے متعلق ایک سوال کیا گیا، یعنی عمران خان صاحب جو پاکستان کے سب سے بڑے اور سب سے مقبول لیڈر ہیں، ان کے متعلق یہ سوال کیا گیا کہ عمران خان صاحب جس طرح سے ان کی پاپولیرٹی ہے تو الیکشن جیتنے کے بعد عمران خان صاحب کیا فوجی قیادت کے لیے قابل قبول ہوں گے، اور کیا فوجی قیادت جو ہے اور اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔ تو اس پر ایک اور جنرل جو ہیں وہ اس سوال کا جواب دینا چاہتے تھے، لیکن آرمی چیف نے ان کو بٹھایا اور یہ کہا کہ اس سوال کا جواب میں خود دوں گا۔ اس کے بعد آرمی چیف نے یہ جواب دیا کہ فوج بطور ادارہ ہر پرائم منسٹر کے ساتھ کام کرے گی۔ ہمارے لیے نواز شریف ہوں، شہباز شریف ہوں یا عمران خان صاحب ہوں یا کوئی بھی لیڈر ہو، کوئی بھی جماعت ہو، جو بھی جماعت اقتدار میں آئے گی، فوج اپنی آئینی حدود میں رہتے ہوئے ہر پرائم منسٹر کے ساتھ اور ہر حکومت کے ساتھ کام کرے گی۔ ہمارے لیے نواز شریف بھی بطور پرائم منسٹر قابل قبول، شہباز شریف بھی قابل قبول، عمران خان بھی قابل قبول، اور اگر کوئی اور بھی پرائم منسٹر آئے تو وہ بھی ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ دوسری جانب مریم نواز کے متعلق جو سوال کیا گیا، یعنی ان کی سازش کے متعلق، اس پر آرمی چیف نے اور یہاں فوجی قیادت نے یہ جواب دیا کہ ہاں 2 کردار تھے، یعنی طارق فاطمی جو کہ دفتر خارجہ میں تعینات رہے، امریکہ میں سابق پاکستانی سفیر رہے، وہ اور پرویز رشید، یہ ڈان لیکس جو آرمی چیف کے خلاف اور پوری فوجی قیادت کے خلاف بدترین سازش تھی،
اس میں براہ راست ملوث تھے۔ مریم نواز کے ڈائریکٹیوز پر یہ سازش ہوئی تھی، اور یہ جو میں نے بریفنگ کا احوال آپ کو بتایا، یہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کی بریفنگ تھی، جس میں انہوں نے فوج کی ادارے کی پالیسی بیان کی کہ کوئی بھی پرائم منسٹر یا حکومت یا کوئی بھی جماعت منتخب ہو کر آتی ہے تو فوج اپنی آئینی حدود میں رہتے ہوئے اس حکومت کو سپورٹ کرے گی۔ اس لیے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب ایک اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ جیت گئے ہیں، تو اب بھی ظاہر ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر اس ملک کو آگے بڑھانے کی خواہش رکھتی ہوگی یا اس کو رکھنی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی منتخب حکومت ہو اس کے ساتھ اگر اسٹیبلشمنٹ مل کر کام کرے گی تو تبھی ملک آگے بڑھ سکتا ہے۔ اس وجہ سے یہ واقعہ بہت اہم ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ کو 2 جنرلز کے متعلق جو تازہ ترین خبر آئی ہے اور جو 41 حلقوں میں فیصلوں کو ریورس کیا گیا، ان سے جڑی جو 2 ویڈیوز وائرل ہیں، ان ویڈیوز کے متعلق بتاتے ہیں اور انہی ویڈیوز کے کچھ مناظر بھی دکھاتے ہیں، اور ISI کی ایک انتہائی قریبی شخصیت کی جو اس وقت ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس کے متعلق بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اب آ جائیں ایک انتہائی تکلیف دہ نوعیت کی ویڈیو کے متعلق، اور 41 حلقوں کے جو ڈیسیژنز ہیں یہ کیسے ریورس ہوئے، ان کے متعلق جو ڈاکومنٹس ہمارے پاس موجود ہیں، ان میں جو شواہد ہیں یہ اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک تو NA 130 جہاں پر ڈاکٹر یاسمین راشد نواز شریف کے خلاف ایک بہت بڑی میجورٹی لیے ہوئی تھی، یعنی ان کی ایک بہت بڑی اکثریت تھی، اور جیو نیوز لاہور کے جو بیورو چیف ہیں جو کہ ایک بڑے سینئر صحافی ہیں، ان کو کوٹ کیا گیا کہ یاسمین راشد نواز شریف کے خلاف بآسانی جیت رہی تھیں۔ لیکن جس وقت یاسمین راشد کے جیتنے کی خبر آئی، تمام چینلز نے یہ خبر چلائی، تو یہاں پر ریٹرننگ آفیسر کا جو دفتر تھا یہاں پر میڈیا کا داخلہ بند کر دیا گیا، اور یہاں پر پولیس والے گھس گئے اور یاسمین راشد کے جو پولنگ ایجنٹس تھے ان کو باہر نکال دیا۔ لیکن یہاں پر پشاور سے بھی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، اس ویڈیو کے متعلق کوئکلی اپنے ویورز کو بتاتے ہیں، کیونکہ پشاور میں جس طرح سے کلین سویپ کیا PTI نے اور KP میں، اس کے بعد پورا پشاور سڑکوں پر آ گیا، اور یہ پاکستان کے اندر پچھلے 24 گھنٹے کے دوران سب سے زیادہ دیکھے جانے والی ویڈیو بن گئی ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ کو ISI کی ایک شخصیت، یعنی ISI کی ایک ایسی شخصیت جس کے متعلق یہ تاثر ہے کہ وہ ہر وقت ISI کا جو آپارہ میں ہیڈ کوارٹر ہے یہاں پر موجود ہوتی ہے، یہی شخصیت GHQ کی بہت قریبی شخصیت مانی جاتی ہے۔ آج کل آپ نے انہیں آصف علی زرداری کی سیاسی گود میں بھی دیکھا ہوگا، ان کو عمران خان صاحب کے خلاف بھی لانچ کیا گیا تھا، اور ان سے پریس کانفرنس بھی عمران خان صاحب کے خلاف کروائی گئی تھی۔ اب ان کی ایک ویڈیو وائرل ہے، اس میں وہ یہ الفاظ بول رہے ہیں، گو نواز گو، مک گیا تیرا شو، مک گیا تیرا شو، گو نواز گو۔ اور یہ جو شخصیت ہیں یہ فیصل ووڈا ہیں جو کہ ISI کے انتہائی قریب سمجھے جاتے ہیں، ISI کے دفتر میں پائے جاتے ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ISI اور GHQ کی جانب سے نواز شریف کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ مک گیا تیرا شو، گو نواز گو؟ لیکن یہاں پر ایک اور بڑی جو تکلیف دہ نوعیت کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اس ویڈیو کے متعلق اپنے ویورز کو آگاہ کرتے ہیں، کیونکہ اس ویڈیو کو بھی پاکستانی میڈیا نے نشر نہیں کیا۔ اب یہ جو ویڈیو ہے یہ آئی ہے لودھرا سے، اور لودھرا میں دھاندلی کے خلاف آواز اٹھانے پر بدترین پولیس گردی کی گئی، کیونکہ یہاں پر جب اس وقت پولیس نے دھاوا بولا جب لودھرا میں دھاندلی کی جا رہی تھی جہانگیر ترین کے حق میں، اور یہاں پر PTI کے جو پولنگ ایجنٹس ہیں ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ لیکن اس کے بعد اسلام آباد سے 2 جنرلز کے متعلق جو بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، اور ایک بڑی حیران کن نوعیت کی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اس کے متعلق بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں، کیونکہ اگین یہ جو ویڈیو ہے اس کو بھی پاکستانی میڈیا نے نشر نہیں کیا۔ اب اسلام آباد کی جو 3 نشستیں ہیں یہ 2018 کے الیکشن میں بھی عمران خان صاحب اور تحریک انصاف نے جیتی تھیں۔ یہاں پر 3 حلقوں پر جو الیکشن ہوا، یہ 3 نشستیں اصل میں عملاً تحریک انصاف نے 2024 کے الیکشن میں بھی ان پر کلین سویپ کیا، لیکن یہاں پر آخری وقت میں فارم 45 روکے گئے، اور پھر ایک رپورٹر نے یہ ٹویٹ بھی کیا
کہ بڑی واضح اکثریت کے ساتھ پی ٹی آئی یہ نشستیں جیت گئیں، لیکن فارم 45 کو روک دیا گیا۔ لیکن یہاں پہ آپ کو NA 123 یہاں جو لاہور کا ایک حلقہ ہے اس کے متعلق بھی آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ یہاں پر ایک بہت بڑا آپ کہہ لیں کہ بلنڈر کیا گیا۔ شہباز شریف کے حلقے میں انفیکٹ ایک بہت بڑا بلنڈر کیا گیا، ایک بھیانک ایڈونچر کیا گیا۔ شہباز شریف اپنے اس نام نہاد محفوظ حلقے سے اصل میں ہار رہے تھے۔ یہ اسکرین شاٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تمام ٹی وی چینل نے یہ چلایا کہ پی ٹی آئی کے امیدوار یہاں سے آگے ہیں۔ پی ٹی آئی آفیشیل نے اس کو ٹویٹ بھی کیا، لیکن بعد میں آدھی رات کو یہاں پر نتائج بدلنے کے لیے ایک بڑی گھناؤنی سازش کی گئی۔ لیکن یہاں پہ آپ کو اسلام آباد سے ایک اور وائرل ہونے والی ویڈیو کے متعلق بتاتے ہیں اور اس کے کچھ مناظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں، اور دو طاقتور شخصیات یعنی دو جنرلز کے متعلق بھی ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں۔ اب اسلام آباد کا یہ حلقہ ہے NA 48۔ یہاں پر جیسے ہی پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں علی بخاری، ان کے جیتنے کی خبریں سامنے آئیں تو ریٹرننگ آفیسر نے RO آفس میں صحافیوں کا داخلہ بند کر دیا۔ صحافی یہاں پر 3 گھنٹے تک RO آفس کے باہر موجود رہے، لیکن یہاں پر 3 گھنٹے صحافیوں کو باہر انتظار کروایا گیا اور اس کے باوجود یہ RO آفس نہیں کھولا گیا۔ لیکن یہاں پر ایک انتہائی اہم نوعیت کی خبر اور ایک انتہائی بڑی بریکنگ نیوز سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں، کیونکہ وہاڑی کی جو 4 سیٹیں تھیں یہ چاروں کی چاروں سیٹیں عملاً پی ٹی آئی نے جیتیں۔ پاک پتن کی 2 سیٹیں تھیں، یہاں پر دونوں سیٹیں پی ٹی آئی نے جیتیں۔ شیخو پورہ، اسی طرح ننکانہ صاحب کی جو سیٹ تھی، بہاولپور کی 3 سیٹیں، بہاول نگر کی 1 سیٹ، ٹوبہ ٹیک سنگھ کی 2 سیٹیں، اور فیصل آباد میں 6 کی 6 سیٹوں پر تحریک انصاف آگے تھی۔ لیکن یہاں آپ کو خواجہ آصف کے حلقے کی ایک بڑی دلخراش قسم کی داستان سناتے ہیں اور ایک جنرل کے متعلق بھی آپ کو ایک انتہائی اہم اور حساس نوعیت کی خبر سے آگاہ کرتے ہیں، کیونکہ خواجہ آصف کے حلقے میں عمر ڈار کی جو والدہ ہیں ریحانہ ڈار، یہاں سے یہ پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ امیدوار تھیں۔ یہاں پر یہ اسکرین شاٹ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر ریحانہ ڈار کو خواجہ آصف پر 7,000 ووٹوں کی برتری حاصل تھی۔ 3/4 رزلٹ آ چکے تھے۔ یہ 7,000 کی برتری کسی صورت کور نہیں ہو سکتی تھی، لیکن آخری وقت میں یہاں پر بھی دھاندلی نہیں بلکہ دھاندلا کر کے اس پورے نتیجے کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن لاہور کے ایک اور حلقے سے جو ایک بڑا بریکنگ نتیجہ اب جا کر آیا ہے اس کے متعلق بھی آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ یہ جو لاہور کا حلقہ ہے یہاں پر سلمان اکرم راجہ نے اصل میں اون چودھری کو شکست دے دی، لیکن جیسے ہی سلمان اکرم راجہ نے اون چودھری کو شکست دی تو اون چودھری کے گنڈے جو ہیں وہ یہاں پر RO کے آفس میں گھسے۔ سلمان اکرم راجہ کو یہاں سے باہر نکال دیا گیا اور یہاں جو پی ٹی آئی کے لوگ موجود تھے ان پر بدترین تشدد کیا گیا۔ لیکن اس پوری صورتحال میں آرمی چیف کے بیان کے متعلق اور 2 جنرل کے حوالے سے جو ایک انتہائی اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، یہ بریکنگ نیوز بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں اور کچھ انتہائی حساس نوعیت کا جو ایویڈنس ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب یہ خبر ایک ایسی صورتحال میں آئی جب ایک بڑی اہم شخصیت اچانک اسلام آباد آئی۔ ایک خصوصی طیارے کی اسلام آباد میں لینڈنگ ہوئی ہے، ایک بڑے خاص مشن پر یہ لینڈنگ کی گئی ہے۔ اس شخصیت کا نام بھی آپ کو بتاتے ہیں اور فوج کی جانب سے پہلے جو بیان جاری کیا گیا یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اب فوج کی جانب سے یہ بیان جاری کیا گیا کہ پاک فوج نے ملک میں پرامن الیکشن کا انعقاد یقینی بنایا۔ پاک فوج کو الیکشن عمل میں سیکیورٹی کی فراہمی میں کلیدی کردار پر فخر ہے اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مل کر پاک فوج نے ذمہ داریاں ادا کی۔ اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ 1,37,000 جوان جو ہیں یہ 6,000 حساس پولنگ سٹیشنز پر تعینات تھے اور اسی طرح کوئک رسپانس فورس کے طور پر بھی یہاں پہ تقریباً 7,800 جوانوں کو تعینات کیا گیا تھا۔ لیکن اس پوری سچویشن میں خواجہ آصف کے حلقے سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، کیونکہ خواجہ آصف کے حلقے میں جو ووٹ بعد میں بیلٹ باکس میں ڈالے گئے ان کی ایک ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر تہلکہ مچائے ہوئے ہے۔ لیکن یہاں پہ
مریم نواز کے متعلق بھی ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی خبر آئی ہے اور اس کا ایویڈنس بھی موجود ہے، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ کیونکہ مریم نواز کو اپنے حلقے میں جب شکست کا سامنا تھا تو اس کے بعد 5 نقاب پوش خواتین جو ہیں یہ اچانک سامنے آئی ہیں، اور یہ 5 نقاب پوش خواتین نے ایک بڑا بھیانک ایڈونچر کیا۔ یہ ایک RO آفس میں گھسیں اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پر مریم نواز کے بیلٹ پیپر پر ٹھپے لگائے زبردستی، جب الیکشن کا وقت، پولنگ کا وقت ختم ہو چکا تھا، اور پھر زبردستی بیلٹ باکس کے اندر یہ جو بیلٹ پیپر ہیں یہ ڈالے گئے، اور یہ جو ویڈیو ہے اس کو بھی PTI کا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے وہاں سے ٹویٹ کیا گیا، اور مبینہ طور پر مریم نواز کو شکست سے بچانے کے لیے یہ جعلی ووٹ جو ہیں یہاں پر ڈالے گئے۔ آج کی دوسری بڑی اہم بریکنگ نیوز کے حوالے سے بات کریں گے۔ عمران خان کے ساتھ کون سے بڑے اتحادی شامل ہونے جا رہے ہیں؟ نواز شریف کے لندن جانے کے حوالے سے کیا خبریں آ رہی ہیں؟ اہم ترین خبر ایک اور آ رہی ہے ان کے لندن جانے کے حوالے سے، اور مریم نواز کے ساتھ کیا حیران کن واقعہ ہوا ہے، یہ ساری ڈیٹیلز ہم راجہ صاحب سے جانیں گے۔ راجہ صاحب مجھے بتائیے گا، عمران خان صاحب سے کون سے اتحادی جو ہیں وہ شامل ہونے جا رہے ہیں، اور نواز شریف واپس لندن جا رہے ہیں، کیا خبریں ہیں یہ، اور مریم نواز کے ساتھ کیا حیران کن واقعہ ہوا ہے؟ ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ کیا شیئر کریں گے؟ نواز شریف کے متعلق بھی ایک ایسی خبر آئی ہے جس کے بعد نواز شریف کی جو لندن کی فلائٹ ہے یہ عملاً بک ہو گئی ہے، یعنی نواز شریف جو ہیں وہ لندن جانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ نواز شریف کو نہ صرف لاہور سے بدترین شکست ہوئی یاسمین راشد کے مقابلے میں اصلاً، بلکہ مریم نواز کا جو سسرال ہے یعنی مانسیرا، یہاں سے بھی نواز شریف کو عملاً شکست ہو گئی، اور ایک ایسے امیدوار نے جس کے پاس بلے کا انتخابی نشان بھی موجود نہیں تھا، اس نے نواز شریف کو چاروں شانے چت کر دیا۔ لیکن یہاں پہ آپ کو ایک انتہائی اہم نوعیت کے ڈاکومنٹ اور کچھ اہم شواہد کے متعلق آگاہ کرتے ہیں۔ اب یہ جو شواہد ہیں یہ آئے ہیں فیصل آباد سے، NA100 یہ حلقہ ہے، اور یہاں پہ رانا ثناء اللہ کو اچانک برتری دلوائی گئی۔ PTI کے امیدوار تھے ڈاکٹر نثار جٹ۔ اب اس کے متعلق بھی PTI نے کلیم کیا ہے کہ یہاں سے PTI کے امیدوار جیت رہے تھے، لیکن آخری وقت میں PTI کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو یہاں پہ ہروا دیا گیا۔ لیکن یہاں پر ایک جو شخصیت ہے اہم، اس کی بڑی دوڑ لگی ہے۔ ایک خصوصی طیارے نے اسلام آباد میں لینڈنگ کی ہے، اور اس لینڈنگ کے بعد ایک بہت بڑی بکرا منڈی جو ہے وہ اسلام آباد میں لگنے لگی ہے، بالکل اسی طرح کی منڈی جیسے کہ سندھ ہاؤس میں عمران خان صاحب کے خلاف جب رجیم چینج آپریشن کیا گیا تھا اس وقت لگی تھی، اور یہی جو کردار ہیں یہی اس وقت اس کے ماسٹر مائنڈ تھے، یعنی رجیم چینج آپریشن کے۔ تو اب اس پوری صورتحال میں جیسے عمران خان صاحب نے اتنی بڑی میجورٹی حاصل کی، یعنی تحریک انصاف نے، اس کے فوراً بعد آصف علی زرداری سارے کام چھوڑ کر اسلام آباد آ گئے ہیں، اور اب تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار ہیں ان کی خرید و فروخت کے لیے ایک نیا جال بچھایا جا رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ تحریک انصاف کے وہ امیدوار ہیں جنہوں نے جیلیں بھی کاٹیں، جن کے کاروبار بھی تباہ کیے گئے، جن کی خواتین کو بھی ہراساں کیا گیا، لیکن اس کے باوجود یہ عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے رہے، اور اس وقت سب کو پتہ ہے کہ مستقبل صرف عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ 13 جماعتیں مل کر، الیکشن کمیشن، پورا عدالتی نظام مل کر تحریک انصاف سے بیٹ کا انتخابی نشان، بلے کا انتخابی نشان چھیننے کے باوجود تحریک انصاف نے پورے سسٹم کو ہرا کر رکھ دیا۔ اس لیے اس وقت عمران خان صاحب کو چھوڑنے کی کوئی بھی سیاسی طور پر یا اخلاقی طور پر یہ حماقت جو ہے وہ نہیں کرے گا۔ اب اس پوری سچویشن میں امریکہ سے بھی ایک اہم خبر آئی ہے، کیونکہ امریکی جو ایک کانگریس وومن ہیں انہوں نے یہ الفاظ بولے اور یہ ٹویٹ کر دیا کہ امریکہ کو پاکستان میں جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان کی جمہوریت کو خطرہ ہے۔ کسی کو بھی یہ جو الیکشن کے نتائج آئے ہیں ان کو تبدیل کرنے کی اجازت کسی صورت نہیں دینی چاہیے۔ لیکن یہاں پر اون چودھری کے کوئی 21 کے قریب گنڈوں کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہے جو کہ ایک RO آفس میں گھسے، وہاں سے انہوں نے فارم 45 جو ہیں یہ وہاں سے چھینے۔ لیکن یہاں پر عمران خان صاحب کے دوبارہ وزیر اعظم بننے کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، کیونکہ جس طریقے سے آزاد امیدوار جیتے ہیں تحریک انصاف کے،
تو تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کے متعلق الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ اپنا پرائم منسٹر لا سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب تحریک انصاف کی حکومت آئے گی، عمران خان صاحب کے خلاف یہ جو تمام بوگس سزائیں ہیں یہ کالعدم ہوں گی۔ ایک ضمنی الیکشن کے نتیجے میں عمران خان صاحب دوبارہ جیت کر پرائم منسٹر بنیں گے، اور اسی کے اوپر اعتزاز احسن صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی سزائیں میرٹ کے اوپر بھی 20 منٹ میں ختم ہونی چاہیے تھی، ان کا وزیر اعظم کے طور پر حلف ہونا چاہیے، جیسا کہ آپ اس وقت ہمارے تھم نیل میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا، امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔